औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी गुजारिश है कि जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, दोस्तों से भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें। अगर हो सके तो लाइक भी कर दें कि लाइक करने से हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह ज़बरदस्त वीडियो है। मेरे पास काफ़ी कमेंट मैसेज रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से और सरगोदे से, लाहौर से, कहाँ से आपको बताऊं आ रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे को इतनी मोहब्बत करते हैं और इतना चाहते हैं। तो मैं उनको दुआ देता हूं कि अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। जो मेरी इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी इज़्ज़त दे। तो कुछ भाइयों ने लिखा है कि सही बाबा, हम चिल्ले में कामयाब क्यों नहीं होते, क्या वजह है, हमें बताएं। तो आज का मजमून है कि जो लोग चिल्ले में कामयाब क्यों नहीं होते। तो बेटा देखें, सबसे पहले तो यह है कि आप अपना मुर्शिद और उस्ताद कामिल बनाएं और फिर मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर आके गालियां गलोच ना दें और छोटे बड़े का आप ख्याल रखें, तमीज़ रखें और माँ बाप का एहतराम और अदब करें और हलाल और हराम में फ़र्क रखें। नमाज, रोज़ा, कुरान मोहब्बत से पढ़ें। तो बेटा इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं। मुझे 50 साल पीछे जाना पड़ता है। जो मेरी उम्र 10 और 12 साल थी, तो कोई मेरे माँ बाप का कोई ऐसा काम था जो मुझे याद थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा। तो हमारा एक रिश्तेदार आया था हमारे घर पे, तो उसने मेरे वालिद साहब से पूछा कि आपका वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि वो नहीं हुआ। तो ये जो रिश्तेदार था, ये तकरीबन हमारे घर से 24 मील दूर रहता था और इसने मेरे वालिद साहब को कहा कि आप मेरे साथ चलो, जो भी आपका काम है मैं करा देता हूँ। जो मेरे साथ मदरसे में पढ़ता रहा है, वो भी कुरान हाफिज़ है, आजकल वो दम कर रहा है और बहुत से लोग उसके पास आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाऊंगा, जो भी आपका मसला हल करा दूंगा। जब मेरे वालिद साहब वहाँ जाने लगे तो मेरी उम्र 10 से 12 साल थी। माशाल्लाह ठीक ठाक मेरी जान थी। भैंसों का मैं दूध पीता था और पंजाब में गाँव में रहता था और मेरी वालदा मेरे से बहुत ही मोहब्बत करती थी। क्योंकि ऐसा होता है कि सब औलाद में से एक औलाद होती है जिसको माँ बाप ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो मेरी वालदा मेरे से बहुत मोहब्बत करती थी और मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आपका क्या काम है कि आप मेरे साथ चलोगे। मैं जाऊँगा, बस एक वैगन पे जाऊँगा, दूसरी वैगन पे आऊँगा। तो उस टाइम ये हाल था कि एक वैगन या संदूकी या बस सुबह जाती थी वहाँ पर और शाम को वापस आती थी। सारे दिन का सिस्टम नहीं था कि सारे दिन चलती थी, जो मुसाफिर आवे जावे, नहीं। सुबह यहाँ से निकलती थी, उस स्टॉप पे शाम को पहुँचती थी और शाम से फिर वापस आती थी। तो इसका सफ़र तकरीबन 24 मील दूर था और बिल्कुल कच्चा सफ़र था और बहुत मिट्टी और धूड़ उड़ती थी और जो भी संदूकी या वैगन जब बस जाती थी वो बहुत आराम से जाती थी। खड्डे और जंप बहुत थे। तो जब मैंने जाने की ज़िद कर ली तो मेरे वालिद साहब ने मना किया और मेरी वालदा ने कहा कि आप इसको ले जाओ, ये खाला के घर में जाएगा। उस टाइम मोबाइल भी नहीं थे, कोई फ़ोन नहीं थे, कोई ख़बर नहीं आती थी और सालों तक लोग एक दूसरे को देखने के लिए तरसते थे। तो आप इसको ले जाएं, इसको खाला के घर पे छोड़ देना, मेरी बहन के घर छोड़ देना, मेरी वालदा ने कहा, और जब वापस आओगे तो फिर इसको ले आना। तो मेरे वालिद साहब भी मान गए। जो मेरे रिश्तेदार आया था मेरे घर में, मेरे बड़े भाई का ससुर था, वो भी मान गए और मुझे लेके चले गए। जिस वैगन के ऊपर हम जाके बैठे, वो वैगन उसी पीर साहब के साथ जो स्टॉप था वहाँ जाके रुकी।
اور اس سے ہمارے رشتہ دار کا جو گھر تھا تقریباً 2-3 میل دور تھا، 45 کا سفر تھا۔ تو اس نے بولا چلو ویگن یہاں رک گئی اور پہلے حافظ صاحب کو ملتے ہیں جو دم درود کرتے ہیں، جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کرا کے پھر گھر جائیں گے، گھر کھانا کھائیں گے، آپ میرے گھر مہمان ہیں، میرے گھر 1-2 دن رہیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو واپس بھیج دوں گا۔ اور میری خالہ کا گھر بھی اسی گاؤں میں تھا جو ہمارا رشتہ دار آیا تھا۔ تو جب ہم پیر صاحب کے پاس گئے، حافظ صاحب کے پاس گئے، تو وہ ایک گاؤں کا نظام تھا، سب چارپائیاں پڑی تھی، سب چارپائیاں کے اوپر بیٹھے تھے، وہاں پانی کا نلکا لگا ہوا تھا، بھینسیں باندھی ہوئی تھی، کچھ باغ لگا ہوا تھا، 4 دیواری تھی، وہ جو مٹی کے 4 دیواری ہوتی ہے، تو 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے، بہت لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جب بھی ہمارے ساتھ جو رشتہ دار تھا ہمارا، جب اس کو دیکھا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو ملا۔ اس کا نام تھا مستری نور محمد اور حافظ صاحب کا نام تھا احمد، حافظ احمد صاحب۔ تو جب ایک دوسرے کو ملے تو ایسے ملے جیسے کوئی برسوں کے بچھڑے ملے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ 10-12 سال ہم لوگوں نے ایک مدرسے میں قرآن حافظ کیا، اس کے بعد مستری صاحب آپ نہیں ملے، تو آج کیسے آپ کا آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں دور کے، اور ان کا یہ کام ہے، اور یہ کام جو ہے نا آپ کر کے دیں۔ انہوں نے بہت کوشش کیا، وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو جب وہ حافظ صاحب نے وہ کام پوچھا تو انکار کر دیا، بولا یہ کام نہیں ہوگا۔ تو میرے منہ سے اچانک نکل گیا کہ حافظ صاحب اللہ کی کلام میں تو برحق ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ اپنے والد صاحب سے پوچھو کہ کتنے عرصے سے اس کام کے پیچھے رول رہا ہے، لیکن یہ کام نہیں ہوتا، اس کام کے لیے آگ میں چھال مارنی پڑے گی۔ تو پھر میرے منہ سے نکل گیا کہ حافظ صاحب کون سی آگ ہے جس میں چھال مارنی، آپ مجھے بتائیں، میں مار دوں گا۔ حالانکہ میں 10-12 سال کا بچہ تھا، مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکلتی رہی۔ تو اس کے بعد اس نے کھانا منگایا، پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا، حافظ صاحب کو بھی اس نے کھانا کھلایا، تو پھر ہم لوگ کو بولا ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ ہم لوگ جب واپس آنے لگے تو کچھ کھیتی باڑی سے بننے ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس سے گزرتے ہوئے ہمیں کچی سڑکی پہ آنا تھا۔ جب کچی سڑکی سے پہلے ایک بندے نے آواز دیا کہ رکو رکو، اور ہم وہاں رک گئے۔ حافظ صاحب جو ہمارے ساتھ رشتہ دار تھے وہ بھی رک گئے، میرا والد صاحب بھی رک گیا اور میں بھی رک گیا۔ جب وہ بندہ جس نے آواز دیا وہ قریب پہنچا تو اس نے بولا کہ حافظ صاحب اس بچے کو بلا رہے ہیں۔ تو میرا والد صاحب اور جو ہمارا رشتہ دار تھا حافظ نور محمد صاحب، وہ بھی ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ مجھے بولا کہ تم جاؤ، حافظ صاحب کیوں بلا رہا ہے اس کی بات سن کے آؤ۔ میں جب گیا تو حافظ صاحب نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، بولا بیٹا آپ نے یہ بات کیسے کیا، آج تک میں نے یہ بات سنی نہیں ہے، کیا آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو میں نے بولا مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو اس نے کچھ الفاظ لکھ کے میری مٹھی میں دے دیا، بولا جاؤ آپ گھر میں جا کے جنگل میں ایک ویران مسجد ڈھونڈنا جس کے اوپر چھت نہیں ہو، 4 دیواری تقریباً 4-4 فٹ اونچی ہو، اس کے اندر آپ کھڑے ہو کے 12,000 بار اگر الفاظ آپ نے روز پڑھ لیا تو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ جاؤ۔ اور میں وہ لے کے واپس آیا۔ جب واپس آیا تو میرے والد صاحب نے پوچھا اور حافظ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو حافظ صاحب نے کیوں بلایا تھا پیر صاحب نے؟ تو میں نے ان کو وہ یہی بتا دیا کہ اس کا بیٹا جو ہے نا وہ کشتی لڑتا ہے۔ تو اس نے بولا کہ میں نے آپ کی جان دیکھا ہے کہ آپ کشتی لڑتے ہو، اگر کشتی لڑتے ہو تو میرے بیٹے کے ساتھ کچھ عرصہ یہاں کشتی کرو۔ میں نے بات کو گھما دیا، وہ پرچی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جب ہم حافظ نور محمد کے گھر پہ گئے، ادھر کھانا مانا کھایا، پھر میں اپنی خالوں کو ملا، رات وار ہے، صبح جو ہے ہم واپس اپنے گاؤں میں آ گئے۔ جب اپنے گاؤں میں آئے تو میری والدہ نے میرے والد سے حال پوچھا کہ آپ جو گئے تھے پیر صاحب کے پاس اور پیر صاحب نے کیا کہا؟ تو میرے والد صاحب نے میری والدہ کو کہا کہ پیر صاحب نے بولا یہ کام نہیں ہوتا، اور وہاں پر تیرا بیٹا ایسی باتیں کر رہا تھا اور مجھے شرم آ رہا تھا کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے کہ اس آگ میں چھال ماروں گا، پھر اللہ کی کلام برحق کے کیوں نہیں ہوتا، مجھے شرم آ رہا تھا، اس لیے میں اس کو ساتھ لے کے نہیں جا رہا تھا۔
تو بات ختم ہو گئی، میں بھی سن رہا تھا۔ جب میرا والد صاحب اپنا ادھر ادھر کام سے چلا گیا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ پرچی نکال کے میں نے والدہ کو دکھائی، تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری والدہ قرآن پڑھی ہوئی تھی، اس نے بولا بیٹا اس کے اوپر تو بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اور جو پیر صاحب نے آپ کو بتایا وہ چلہ ہے، اور چلے میں تو کئی لوگ مر گئے، کوئی تباہ ہو گئے، کوئی لولے، کوئی لنگڑے ہو گئے، تو آپ بیٹا چلہ مت کریں، یہ بات کریں گے تو آپ کے والد کو پتہ چلے گا تو مجھے بھی گھر سے نکال دے گا اور تجھے بھی مارے گا۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ 2-3 دن 4 دن کے بعد میں پھر والدہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ والدہ بولتی ہے تیرے کو کیا ہے، تو کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تجھے کیا ہے، کیا تیرے کو ہو گیا کہ تم چلے کاٹنے پر مجبور ہو گیا ہے، چھوڑ دے، جو کام نہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ پھر 4-5 دن ہفتے بعد پھر میں والدہ کے پاس بیٹھ گیا، اماں مجھے اجازت دیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ بولے کہ تیرے والد کو پتہ چل گیا تو مجھے گھر سے نکالے گا اور تجھے بہت مارے گا، تو اس بات کو چھوڑ دے، یہ چلہ ہے، تو چلہ کرے گا، لولا بھی ہو سکتا ہے، لنگڑا بھی ہو سکتا ہے، پاگل بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، کئی لوگ مر چکے ہیں، تو کیوں مرنا چاہتا ہے؟ میں پھر خاموش ہو جاؤں۔ ایسا کرتے کرتے 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اندر میں نے والدہ کو مجبور کر دیا۔ والدہ نے بولا ٹھیک ہے تو کرنا چاہتا ہے، تیری عمر نہیں ہے، تو بہت چھوٹا بچہ ہے، تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، مدرسے میں نہیں گیا، سکول میں نہیں گیا، بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، تو ڈر جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ میں نے بولا ماں مجھے تو اجازت دے دے، میں کسی چیز سے نہیں ڈروں گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے گا۔ تو میری والدہ صاحب نے بولا کہ پھر تو والد کو کیا بولے گا؟ تو میں نے بولا میں والد کو کچھ بھی نہیں بولوں گا، والد سے خود بات کر لوں گا، انشاءاللہ میں چھپ چھپ کے جاؤں گا، والد کو پتہ نہیں چلے گا اس بات کا، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو میری والدہ نے مجھے اجازت دے دیا، اور میں نے کہیں گاؤں سے دور کسی جنگل میں گیا تو ڈھونڈتا رہا، ایک مسجد ملی جس کی چھت نہیں تھی اور 4-4 فٹ اس کی 4 دیواری تھی۔ میں وہاں داتری لے کے گیا، گھاس کاٹا، پھر مصلی لے گیا، جو پہلے زمانے کھجوروں کے مصلی ہوتے تھے، وہاں میں نے مصلی رکھا اور میں نے چراغ جلایا۔ میری عمر 10 اور 12 سال تھی اس ٹائم۔ جب میں چراغ جلا کے واپس آ گیا تو والدہ کو بولا کہ ابھی میں سارا بندوبست کر لیا۔ والدہ نے بولا ٹھیک ہے، تم عشاء کی نماز کے بعد چلا جایا کرو۔ میں جا کے وہاں 12,000 بار کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھتا تھا، میرے پاؤں سوج جاتے تھے، میرا پیٹ پھول جاتا تھا، گلا سوکھ جاتا تھا۔ تو جب میں واپس آتا تھا تو رات کے 3-4 بجے ہوتے تھے، اور گاؤں میں مغرب کے بعد باہر کوئی بھی نہیں نکلتا تھا، خوف آتا تھا، چاروں طرف ریچھ اور جنگل اور سانپ ہوتے تھے، لیکن میں جاتا تھا۔ جب 17 دن ہوئے تو میرے سامنے ایک خوبصورت جوان اور لال چہرے والا اور بڑی پگڑی والا کھڑا ہو گیا، بولتا ہے بیٹا آپ جاؤ، آپ کا کام ہو گیا۔ وہ 17واں دن تھا، رات تھی 17ویں۔ تو میں جب آتا تھا دروازہ بند ہوتا تھا اندر سے حویلی کا، میں دیوار سے چھال مار کے آتا تھا، اور میری والدہ میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی، اور اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی تھی کہ میرا بیٹا صحیح سلامت آ جائے۔ پھر جب میں آ جاتا تو میرے پر دم کرتی اور سلاتی، بعد سوتی تھی۔ تو میں نے بولا ماں آج ایسا واقعہ ہوا۔ اس نے بولا مجھے پتہ نہیں ہے، دیکھو جب میں یہ کرنے لگتا ہوں تو اپنے سے باہر ہو جاتا ہوں، میں 50 سال پیچھے چلا جاتا ہوں، تو معذرت مانگتا ہوں۔ تو میری والدہ نے بولا بیٹا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، آپ اپنے استاد سے پوچھو۔ تو میں نے بولا ماں میں تو ویگن پہ پہنچ نہیں سکوں گا۔ تو رات کو پھر والدہ نے بولا کہ آپ اپنے استاد سے پوچھو۔ تو وہاں سے میں نے دوڑ ماری 24 میل۔ میں دوڑتا 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 جب استاد کے پاس پہنچا تو میرے پورے کپڑے گھلے ہو گئے تھے۔ استاد نے پہلا سوال یہ کیا کہ کسی نہر میں تم نہاتا رہے؟ میں نے بولا استاد نہیں، میں کسی نہر میں نہیں نہاتا رہا ہوں، میں دوڑ دوڑ مارتا آپ کے پاس پہنچا ہوں، آج رات یہ واقعہ ہوا۔ تو استاد نے کیا بولا؟ بولا کہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کل تک آپ کو خبر لگ جائے گی کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، لیکن آپ نے 40 دن پورا کرنا ہے۔ اگر 40 دن پورا نہیں کرے گا تو تیرے گھر کا کوئی افراد زندہ نہیں بچے گا۔ پھر میں نے وہاں سے دوڑ ماری۔
24 میل دوڑ مار کے گیا اور 24 میل دوڑ مار کے آیا اور اپنے ٹائم کے اوپر وہاں میں مسجد میں کھڑا ہو کے پھر ساری رات میں کھڑا ہو کے بسم اللہ کا ذکر کرتا رہا 12,000 پھر کر کے میں پھر رات کو پھر گھر میں آیا تو والدہ نے میرے اوپر دم کیا، دم کر کے بعد میں سوتی تھی۔ تو روحانیت یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ استاد ہو یا مرشد آپ کی پرورش کرے، آپ کو روحانیت سکھاوے، روحانیت یہ نہیں ہوتی۔ روحانیت اللہ پاک دیتا ہے اور خود کرنی پڑتی ہے۔ تو جب میں نے 40 دن پورے کر لیے تو میرا پورا جسم کیسا ہو گیا جیسے سر کا وال ہے۔ یا تو میری والدہ سونے کی پٹڑی پہناتی تھی میرے کو، وہ سونے کی پٹڑی میرے چہرے سے شرماتی تھی، اور جب میں نے 40 دن پورا کر لیا پہلا چلا تو میرا کلر ایسا ہو گیا جیسے سر کا وال ہے۔ اور میرا باپ روز میری والدہ کو گالیاں دیتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، پوچھو اس سے، یہ بیمار ہے کیا ہے، دن بہ دن یہ سوکھتا جا رہا ہے، کالا ہوتا جا رہا ہے۔ میری والدہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹال دیتی تھی اور اکیلے میں بیٹھ کے مجھے سمجھاتی تھی۔ جب 40 دن پورا ہو گیا، کام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا تو خاموش ہو گیا سارا کچھ۔ پھر میں پہلے شادیوں پہ جاتا تھا، پھر شادیوں پہ نہیں جاتا تھا، پھر کھیلنے جاتا تھا، پھر کھیلنے نہیں جاتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ تو میری والدہ پوچھتی تھی کہ تو خاموش کیوں رہتا ہے، تیرے کو کیا پریشانی ہے، کیا مجبوری ہے؟ تو میں بولتا تھا اماں میرا دل بولتا ہے پڑھ۔ بولا پھر جاؤ مدرسے میں پڑھو نا۔ میں نے بولا مدرسے کا نہیں بولتا ہے رات کو پڑھ، رات کو عبادت کر۔ تو اس نے بولا بیٹا اس بات کا تو مجھے پتہ نہیں چلتا، آپ استاد کے پاس جاؤ۔ پھر میں نے موقع ڈھونڈا، اپنے استاد کے پاس گیا تو استاد کے پاس پہلے بات بھول گیا ہوں، پہلے جب 40 دن پورے ہو گئے تو میری والدہ اپنا بہن کا بہانہ بنا کے میرے والد کو بولا کہ میں اپنی بہن کے گھر پہ جاتی ہوں ملنے کے لیے، کافی عرصے سے نہیں ملی ہوں۔ تو میرے والد نے بولا بھی اکیلی تو کیسے جائے گی؟ تو اس نے پھر میرا نام بولا، میں اس کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ جیسے مجھے ساتھ لے کے گئی تو سیدھا اسی استاد کے پاس لے کے گئی اور رونا دھونا شروع کر دیا کہ استاد جی صاحب، قاری صاحب، میرے بیٹے کا آپ کیسا حال ہو گیا؟ تو استاد صاحب نے کیا کہا؟ بولا بیٹا جو آپ کا بیٹے نے 40 دن میں جو کام کر دیا ہے، میرے پاس 5 سال کے سیکھ رہے ہیں، وہ نہیں کر سکے کہ آپ کا بیٹا 40 دن میں اتنا کامیابی حاصل کر لیا، آپ خوش نہیں ہوتی؟ آپ اس کو میرے پاس چھوڑ دیں، 2-4 دن میں اس کو دم کروں گا، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے کو بولا کہ تم جاؤ اس کو اپنی خالہ کے گھر میں چھوڑ کے پھر واپس آ جاؤ۔ میں اپنی والدہ کو خالہ کے گھر پہ چھوڑ کے 3-4 میل پیدل کا سفر تھا، پھر میں استاد کے پاس گیا، 2-4 دن استاد نے دم کیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر والدہ کو لے کے میں اپنے گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں کے آنے کے بعد پھر میں ایسا ہی پریشان رہتا تھا، نہ کھیلتا تھا، نہ شادیوں پہ جاتا تھا، کسی جگہ پر میرا دل نہیں لگتا تھا، میرا دل کہتا پڑھ۔ تو والدہ نے بار بار پوچھتی بیٹا کہ آپ کو کیا پریشانی، آپ گمسم رہتے ہو؟ تو میں نے والدوں کو بتایا میرا دل کہتا ہے پڑھ، تو میں کیا پڑھوں؟ تو میری والدہ نے کہا کہ استاد کے پاس جاؤ۔ دوسری بار، ایک بار ملا استاد کو، استاد نے چلا دیا، دوسری بار گیا استاد نے دم کیا۔ یہ نہیں کہ مجھے کوئی شگردی دی، نہیں، خالی دم کیا، یا کچھ چیز بتائی نہیں، خالی مجھے دم کیا۔ پھر میں تیسری بار جب گیا تو استاد نے پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ تو میں نے استاد سے سوال یہ کیا کہ استاد جی میرا دل کہتا ہے پڑھ، میں کیا پڑھوں؟ استاد نے بولا تو دنیا کا کوئی بھی چلا کاٹے تو کاٹ سکتا ہے، جا جو تیرا دل کرتا ہے تم پڑھ۔ پھر میں واپس آیا، اپنی والدوں کو حال سنایا تو اس نے بولا اپنے چاچے کے پاس جا۔ چاچے کے پاس گیا تو چاچے نے مجھے سورۃ یاسین سکھائی۔ پھر سورۃ یاسین کا چلا میں نے 12-13 سال کی عمر میں کاٹا۔ تو بیٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے میں کامیابی کیوں نہیں ہوتی؟ چلے میں کامیابی کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ آپ ماں باپ کا بھی ادب کریں، احترام کریں، حلال اور حرام کا فرق جانیں، اور مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آ کے گالیاں گلوچ نہیں کریں، اور غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں، اور جس کام کو کرتے ہیں اس کو مستقل مزاج سے کریں، ایسا نہیں کہ اس کو آدھا چھوڑ دیں، نہیں بیٹا۔ اور آپ کے اندر انسانیت اور روحانیت پیدا کریں،
ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مرشد ہو یا استاد ہو، وہ آپ کی پرورش کرے، آپ کو چھوٹی چھوٹی ہر باتیں سمجھائے، نہیں، کچھ اپنے اندر بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ تو بول دیتے ہیں کہ بابا صحیح ویڈیو